ये हकीकत भी हमारी नजरों के सामने रहनी चाहिए कि दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के नाम और उनका जोग्राफिया बदलता रहता है, सरहदें बदलती हैं और नए हकायक वजूद में आते हैं। इसी के साथ नामों के माने भी तब्दील होते हैं। मसलन आज से 1500 बरस कबल सिर्फ जजीरे नुमा अरब को सरजमीन अरब कहा जाता था। आज की अरब दुनिया उससे 10 गुना ज्यादा आबादी और रकबे पर मुश्तमिल है। उस जमाने के चीन और आज के चीन में बहुत बड़ा फर्क है। यही हाल हर जगह का है। चुनाचे इस लफ्ज को सिर्फ मौजूदा भारत के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। यही हाल लफ्ज सिंध का है। अगर इसे आज के माने में ले लिया जाए तो सवाल यह है कि सिंध तो सारे का सारा मुसलमान है और पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या इसको दोबारा फतह करना मकसूद है? हिंदुस्तान की अगर आप जोग्राफिया की बात करते हैं तो हिंद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर रखा गया। यह आज के ज़माने का पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अगर आप उस ज़माने के खुरासान की बात करें तो उस ज़माने का खुरासान, ये हमारा जो फाटा का एरिया है, अफ़गानिस्तान के क़ल्ब से लेकर ये खुरासान का जो हिस्सा है ये पूरे फाटा के इलाके तक था। और यहाँ तक हमारे मुहद्दिसीन और ब्लाज़री वगैरह ने कहा है कि ये जो हिस्सा है खुरासान का ये हिंद के साथ मिला करता था। तो लिहाजा ये पूरा बलूचिस्तान और ये कराची वगैरह का एरिया ये पूरा सिंध कहलाता था। ये पूरा मकरान कोस्ट, ये पूरा हिंदुस्तान, ये बांग्लादेश, ये तमाम तर इलाके पाकिस्तान के मिलाकर उस दौर का हिंदुस्तान कहलाते थे। लेकिन याद रख लें कि हिंदुस्तान के साथ जिस कदर मुसलमानों की जंगें लड़ी जाएंगी वो इसी बशारत का हिस्सा हैं। लेकिन जब कुर्ब क़यामत में इमाम मेहदी के दौर में हिंदुस्तान के साथ जंग होगी तो लगता ऐसा है कि शायद ये इलाका दोबारा तमाम का तमाम कुफर के ज़ेरे तसल्लुत चला जाएगा। कुछ मुहक्किकीन ग़ज़वा-ए हिंद के ज़मानी दौर का जो नक्शा खींचते हैं, उस नक्शे में हजरत इमाम मेहदी कब शामिल होते हैं? ग़ज़वा-ए हिंद के शुरू में, दरमियान में या इख्तिताम के वक्त? कहने का मतलब यह है कि जिस वक्त ग़ज़वा-ए हिंद जमीन पर बर्पा हो रही होगी उस वक्त तक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका होगा या नहीं। वैसे कराइन और आसार यही बताते हैं कि उस वक़्त हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम आपका ज़ुहूर हो चुका होगा और बिल आखिर इस पूरी फ़ौज की क़यादत आपके ही हाथ में होगी। क्योंकि अहादीस से जो कुछ हमें मिलता है इस तनाजुर में वो ये है कि यहाँ हिंद को फ़तह करने के बाद मुसलमानों के हाथ में जो ख़जाने आएंगे उन ख़जानों को ले जा करके वो यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस की तज़ीन और आराइश करेंगे। वहाँ पर जो इस वक्त आपको मस्जिद नज़र आती है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल नज़र आता है, वो सारे का सारा जो यहाँ से माल गनीमत हासिल हुआ होगा उसका उस सब को वहाँ पर लगाया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि हजरत मुहल्लब बिन सफरा से लेकर आज तक अहले इस्लाम की मुशरिकीन हिंद से जितनी मर्तबा जंग हुई है वो ग़ज़वा-ए हिंद का ही तसलसल है। अब तक मुसलमान कितनी मर्तबा हिंदुस्तान पर लश्कर कशी कर चुके हैं, इस बारे में इब्न कसीर ग़ज़वा-ए हिंद से मुताल्लिक़ अहादीस जिक्र करने के बाद फरमाते हैं और मुसलमानों ने हिंद पर सन 44 हिजरी में हजरत माविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अमारत में हमला किया। बस वहां बहुत से उमूर वारिद हुए जिनका जिक्र हमने तफसील के साथ कर दिया है और हिंद पर और उन इलाकों पर जो उसके साथ मुल्हिक थे सन 400 की हुदूद में बड़े सईद बादशाह महमूद बिन सुबुक्तगीन गजनवाले यानी मोहम्मद बिन गजनवी ने हमला किया। वहां आपने बहुत मशहूर और मशकूर काम किए और सबसे बड़े बुत को तोड़ दिया जिसको सोमनाथ कहा जाता था और उसके कलायद और तलवारें हासिल की और अपने ज़ोहरों की तरफ सलामती और माल गनीमत के साथ वापस लौटे। तारीख हमें ये बताती है कि
تقریباً 17 مرتبہ تو سلطان محمود غزنوی نے فقط ہندوستان پر حملہ کیا ہے، اور یہ حملے سے بہت پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو باکثرت یہ حملے ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ غزوہ ہند جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے احادیث میں بشارت عطا فرمائی ہے، وہ بپا ہوگی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت یہ فیصلہ کن مارکہ فرمائیں گے جس میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما دیں گے۔ امام بن نحاس فرماتے ہیں، اور سن 37 ہجری میں حارث بن مہرہ فہری نے ہند کی زمین پر حملہ کیا اور مکران اور قندابیل کے علاقوں سے آگے بڑھ گئے۔ حارث بن مہرہ فہری کے بعد حضرت محلب بن ابی صفرہ ہند پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزوہ ہند تو بہت پہلے لڑی جا چکی ہے۔ آج کل کے حالات میں غزوہ ہند کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ افراد غزوہ ہند سے متعلق کچھ احادیث کی صحت کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ غزوہ ہند ہمارا ایک ریلیجیس، ڈیفینسو اور پولیٹیکل نیریٹو اور ڈاکٹرائن ہے، بالخصوص پاکستانی فوج اور امت مسلمہ میں جہاں کہیں مسلمان مجاہدین دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ڈیفنس اور آفینس اسٹریٹجی عطا فرمائی ہے۔ جب ہندوستان اکھنڈ بھارت کو استعمال کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان غزوہ ہند کی آئیڈیالوجی کو استعمال نہیں کر سکتے؟ اور یاد رکھیں کہ اگر پاکستانی فوج کے مجاہدین میں آپ اگر غزوہ ہند کے اسپرٹ کو بیدار کریں گے تو یقینی طور پر وہ اس جذبے کے ساتھ لڑیں گے کہ میں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشن گوئی اور بشارت کو پورا کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے اپنے اوپر، ابن کثیر نے لکھا کہ غزوہ ہند کو فرض کیا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور بالآخر اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ آج کل ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کی ہرزہ سرائی کو بھی کچھ آنکھیں غزوہ ہند کی امید کی اینک لگا کر دیکھ رہی ہیں، جیسے 71 کی جنگ میں اپنا مجرمانہ اور سازشی کردار قبول کرنا اور بلوچستان میں ہندوستان کی شورش کا اعتراف کرنا، کیا یہ سب کسی بڑے گیم چینجر کی طرف اشارہ تو نہیں؟ وہ گیم چینجر جسے ہم غزوہ ہند کہتے ہیں۔ البیرونی نے آج سے 1000 سال پہلے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ ہندوستان اور مسلمان اس طرح سے دو مختلف قومیں ہیں کہ ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں، ان کی سوچ و فکر الگ ہے، ان کے ناموں کا سلسلہ الگ ہے، ان کی تمام چیزیں الگ ہیں۔ اگر آج مودی صاحب وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں تو اس بات کو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم تو پہلے دن سے غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب غزوہ ہند کا میدان سجے گا تو اس میں شکست انہی کی ہونی ہے۔ آج کے ہندوستان کی مسلمان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جہاں پیٹھ دکھائی وہیں خنجر سے حملہ، جہاں موقع دکھائی دیا وہیں ڈسنا تو بھارت کے لیے روز مرہ کی بات بن گیا ہے۔ کشمیر ہو یا سیاچن، بنگلہ دیش ہو یا بلوچستان، بھارت کے ہاتھ ہمیں ہر جگہ آلودہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ آخر پاکستان سے بھارت کی مخالفت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بعض محققین تو سری لنکن ٹیم پر حملے اور پاکستان پر کرکٹ کے دروازے بند کروانے کو بھی بھارت کی انتقامی کارروائی سمجھتے ہیں۔ کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی فتنہ، فساد اور شر وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اس میں بالواسطہ یا واسطہ پاکستان کے تمام دشمن ریاستوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے خود اپنی ریاست اور ریاست کی ٹیموں پر یا ریاست کے افراد پر، ریاست کے اداروں پر حملہ آور ہو جائیں؟ یہ ناممکنات میں سے، لیکن بہرحال اس کا تعلق اگرچہ کہ اس تناظر میں بالکل نہیں کہ ہم اس کو غزوہ ہند سے جوڑیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کسی نہ کسی بہانے پر پاکستان کی ریاست سے جہاں جہاں ممکن ہو وہ انتقام لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کبھی ایک ملک ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری طرز معاشرت ملتی جلتی ہے، تو کچھ کا کہنا ہے کہ ہم 1000 سال بھی ساتھ رہیں تو بھی ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب پاکستان وجود میں آیا تو کسی نے کہا
ہم تو کئی ملکوں پر مشتمل اسلامی اسٹیٹس چاہتے تھے، لیکن ہمیں چھوٹا سا پاکستان دے دیا گیا۔ لیکن کسی نے کہا کہ پاکستان ہمارے پاس اللہ کا تحفہ ہے، یہ وہ واحد ملک ہے جو اللہ کے نام پر وجود میں آیا، اور یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں یہاں دفن ہونا ہے اور ہماری نسلوں کو پاکستان میں زندگی گزارنی ہے۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں 27 رمضان المبارک کو شب قدر میں عطا فرمایا، اور اس میں یہ راز ہے کہ مسلمان اس مملکت خداداد کی قدر کریں۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یہ قائم ہوا، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہی قائم رہے گا۔ شاید اسی موقع کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ عدالت کا، امانت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی مسلمانوں کا سنہرا دور واپس آنے والا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں آنے والے وقتوں کے بارے میں کئی پیش گوئیاں کی ہیں۔ کیا غزوہ ہند کے بارے میں ان کے کسی شعر میں کوئی علامات، کوئی تلمہ، کوئی استعارہ ملتا ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شاعری کی آفاقیت کی وجہ سے پورے عالم اسلام کے شاعر ہیں، اور آپ جب بھی مومن کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں تو اس میں آپ کے مخاطبین پوری عالم اسلام کے نوجوان بالخصوص ہوتے ہیں، اور آپ ان کو مہمیز دیتے ہیں، آپ ان کو ابھارتے ہیں کہ وہ قوت اور عمل کے ذریعے سے اس اپنی زندگی میں اور اپنے معاشروں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک لفظ بار بار سنتے ہیں، نشاط ثانیہ۔ یہ نشاط ثانیہ کیا ہے اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں۔ مسلم دنیا پاکستان کو دنیا کا سب سے مضبوط اسلامی ملک تصور کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی تجربہ کیا تو مسلم دنیا کے اخبارات نے ایسا جشن منایا جیسے یہ تجربہ پاکستان نے نہیں بلکہ امت مسلمہ نے کیا ہو۔ جس نشاط ثانیہ کا ذکر ہمارے صوفیہ اور اہل اللہ نے کیا ہے، اس سے مراد مسلمانوں کی اس نشاط ثانیہ کا دور مراد ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہوگی، اور تمام مسلمان دنیا کے اتحاد انسانی کے بقول اقبال وہ رشتے میں پرو دیے جائیں گے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو انشاءاللہ تعالی جب مسلمان صداقت، شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھیں گے تو بقول اقبال مسلمانوں سے اس دنیا میں امامت کا کام لیا جائے گا، اور اسی کو نشاط ثانیہ کا دور کہا جاتا ہے۔ کچھ محققین کا کہنا یہ بھی ہے کہ غزوہ اس وقت لڑی جائے گی جب بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا۔ غزوہ ہند سے متعلق ان سب روایات کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان میں مستقبل کے ایک ایسے زمانے کا ذکر ہے جب قیامت کے آثار بالکل واضح ہوں گے۔ کیا غزوہ ہند کے وقت دنیا کی موجودہ سیاسی حقائق بالکل تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ کیا اسرائیل فنا ہو چکا ہوگا؟ کیا غزوہ ہند کے وقت تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوگا؟ کیا فلسطین، شام، اردن، عراق، وسط ایشیا کے ممالک، ایران و افغانستان سب ایک مملکت بن چکے ہوں گے؟ ترتیب یہ ہوگی کہ اسرائیل اس سے پہلے فنا ہوگا انشاءاللہ تعالی، بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہندوستان فتح ہوگا، اور پھر قسطنطینیہ کی فتح ہوگی، اور پھر ان تمام تر واقعات کا ذکر ہے کہ جن کا احادیث کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ غزوہ ہند میں مسلمانوں کو کیا دفاعی پالیسی اپنانی ہوگی؟ کیا مسلمانوں کو ایک ہی قوم سے لڑنا ہوگا اس جنگ میں، یا کئی قوموں سے مل کر لڑنا ہوگا؟ ایک عظیم لشکر ہند کی طرف روانہ ہوگا جو اس سرزمین کو فتح کر کے ان حکمرانوں کو قید کر کے لائے گا۔ اس فتح سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ بیت المقدس کی تزئین اور آرائش کے لیے استعمال ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں نازل ہو چکے ہوں گے۔
گویا ان روایات کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہند پر حملے سے پہلے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عالمی حکومت وجود میں آ جائے اور اسرائیل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے۔ غزوہ ہند سے خطے میں کیا تبدیلی آئے گی اور مسلمانوں کی زندگی میں کیا بہتری آئے گی؟ غزوہ ہند سے متعلق بہت سی معلوماتیں ہیں، بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، بہت سے عقیدے ہیں، بہت سی پرچھائیاں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود غزوہ ہند وہ خوف ہے جو مشرکین کی آنکھوں سے ان کی نیندیں چاٹ چکا ہے، اور غزوہ ہند وہ امید ہے جو مسلمانوں اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اچھے وقتوں کی نوید ہے، فتح کی امید ہے اور خوشی کی دید ہے۔ پاکستان زندہ باد۔